बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे का। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे दाखिली सियासत के हवाले से, क्योंकि बहुत सियासत का बाज़ार गर्म हो चुका है और बजट भी आ चुका है, उसकी मंजूरी का वक्त आ चुका है और इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के इशारे मिल रहे हैं और ऐसे लग रहा है अपोजिशन ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जनाब बस इमरान खान के दिन गए के दिन गए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इमरान खान का अब जाना ठहर गया है। ये अपोजिशन एक माहौल बना रही है और उनके साथ मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये काम कर रहा है और वो भी इमरान खान साहब के जो हैं ख़िलाफ़ हुए हैं। और दूसरा एक और बात और वो ये है कि अपोजिशन के साथ साथ इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी मसाइल खड़े होना शुरू हो गए हैं। कल इशाइया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, उसमें जो अहम तरीन इत्तेहादी है अख्तर मेंगल साहब तो जा ही चुके हैं, वो तो इत्तेहाद से अलग हो चुके हैं, ऐलान कर दिया उन्होंने। और मुस्लिम लीग काफ भी उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वो भी इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। और इब्तदा में शाहज़ैन बुगटी ने किया लेकिन वो पहुंच गए। तो ये सारा कुछ क्या है, क्या इसमें कोई तब्दीली है और क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाया जा रहा है और क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वाकई हटाया जा सकता है? पस पर्दा ख़बरें क्या हैं, दरपर्दा ख़बरें क्या हैं और ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये मैं आपसे कोशिश करूँगा कि चीज़ें शेयर कर दूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वावेला मचा वो था पेट्रोलियम प्राइसेस पे, और वो बढ़ा दी गई और 25 रुपये और 21 रुपये, पेट्रोल पे 25 और डीज़ल पे 21 ये बढ़ाया गया। और वो बढ़ाया इस जल्दी से गया कि वो अपोजिशन को भी एतराज़ करने का मौका मिला और इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये कि ये 3-4 दिन पहले क्यों ऐसा किया गया और इंतज़ार क्यों नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें। तो जनाब सूरत हाल ये है कि अब आपको बताता हूँ कि वाक़तन इमरान खान साहब तब्दील हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक तो ये जहन में रखना कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को लोगों ने मुंतखब क्यों किया, इमरान खान साहब क्यों आए, और क्या इमरान खान साहब 2 साल में इमरान खान इतना बुरे हो गए हैं कि उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। और अगर उनको उठाकर बाहर फेंक सकती है अपोजिशन तो तहरीक अदम एतमाद ले आए, वो अभी तक तहरीक अदम एतमाद भी नहीं आ रही। और फिर ख़ास तौर पे अब अपोजिशन एक कोशिश कर रही है और वो ये कर रही है कि जनाब सिर्फ इमरान खान साहब को आप हटा दें, PTI की गवर्नमेंट रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो इमरान खान साहब से आखिर क्या मसाइल हैं ऐसे, और क्या इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए अपनी चीज़ें सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इमरान खान साहब पे इस वक्त कोई शक नहीं कि वो जो करना चाहते थे और जो करना चाहते हैं वो तो नहीं हो रहा, उनको नहीं करने दिया जा रहा। और वो इसलिए नहीं करने दिया जा रहा और नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था, शुगर क्राइसिस की मिसाल दी थी। तो शुगर मिल्स एसोसिएशन सारी की सारी जब उन्होंने अपना उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हुई उसको चैलेंज किया तो वो सारे एक अम्ब्रेला के नीचे सब जमा हो गए और शुगर मिल्स एसोसिएशन हाई कोर्ट में चली गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अब गई हुई है सिंध हाई कोर्ट में। और उसमें तमाम देखेंगे तो तमाम के तमाम ख़्वाह वो PTI से है, PTI के लोग भी हैं उसमें, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तमाम बड़े बड़े सियासी ख़ानदानों के रिश्तेदार भी हैं। तो वो सब एक छत तले इकट्ठे हैं। फिर सबसे पहले हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे जी। 2-3 बातें हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सोचना चाहिए
کہ وہ اپنی اس میں تبدیلی لانی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان یا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ووٹ لے کے آتا ہے، اور اس کی اصل طاقت ہوتی ہے ایم این ایز، کیونکہ وہ ووٹر ہوتے ہیں۔ اس کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ قومی اسمبلی ہے، اور قومی اسمبلی سے ہی الیکٹڈ لوگوں سے ہی ان کو بنایا جاتا ہے، کابینہ میں لیا جاتا ہے، کچھ وزیر بن جاتے ہیں، کچھ وزیر مملکت بن جاتے ہیں، کچھ پارلیمانی سیکرٹریز بن جاتے ہیں، کچھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، کچھ کو مزید ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں۔ تو موسٹلی جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کا یہ ہمارا کلچر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو گاڑی مل جاتی ہے، ان کی کچھ آسائشیں مل جاتی ہیں، کوئی آسانیاں میں ہو جاتی ہیں ان کے لیے، پرکس اینڈ پریویلیجز جس کو کہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کو ایک بات ابھی تک ان کے جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھا پائے، کیونکہ وزیر اعظم کو عمران خان کو تجربہ نہیں تھا اس سے پہلے۔ وہ ایک ان کے ذہن میں ویسٹرن اسٹائل کی ایک ڈیموکریسی ہے، اور وہ زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ماڈل، یعنی کہ امریکن پریزیڈنٹ کا ماڈل اس کو کرتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے، ساتھ اپنے 4,500 کی ایک ٹیم وہ اپنا ساتھ بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ گورن کرتا ہے، حکومت چلاتا ہے۔ پارلیمانی نظام ہمارا ایسا ہے، اور پاکستان کا سیاسی کلچر ایسا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اور ارکان پارلیمان کو، کیونکہ ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے یہی۔ جیسے عمران خان کا اپنا ڈریم تھا کہ پرائم منسٹر بننا ہے انہوں نے، اور اس سے کم نہیں بننا، تو اسی طریقے سے جو ارکان پارلیمان ہیں ان کا بھی ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن لڑنے کے بعد قربانی دیتے ہیں پارٹی کے لیے، اور ٹکٹ لیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، پھر اسمبلی میں پہنچتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہماری حکومت آ گئی ہے تو پھر ہمیں بھی ذمہ داریاں ملیں گی، ہم بھی انجوائے کریں گے اقتدار کو، پاور کو۔ تو بدقسمتی سے وزیر اعظم عمران خان جو ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے اور پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، اور ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔ بتانا کس کو چاہیے؟ بتانا چاہیے پرویز خٹک صاحب کو، بتانا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سینئر ہیں، اسد کیسر صاحب کو۔ اور اگر ان کو نہیں بتایا جا رہا، اگر یہ بتا رہے ہیں اور عمران خان صاحب نہیں مان رہے، تو ان کو ماننا چاہیے، ان کو سننا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان کے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تجربہ کار بھی ہیں۔ اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے اب کیا کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کیا ہے کہ بہت سارے نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کی کابینہ میں ہیں، 5 ایڈوائزر ہیں، وہ سب کے سب نان الیکٹڈ ہیں، پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں، کوئی بزنس کمیونٹی سے ہے اور کوئی بیوروکریسی سے ہے، کوئی کہیں سے ہے۔ ایک ایڈوائزر ایسے ہیں جو کہ ڈاکٹر بابر اعوان ہیں، جن کی کوئی سمجھ آتی ہے، باقی کسی ایڈوائزر کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور 4 ایڈوائزر جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، بھاری بھرکم ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کے بعد بہت ساری وزارتیں وزیر اعظم نے چلانے کے لیے معاونین خصوصی رکھے ہوئے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، وہ بھی نان الیکٹڈ ہیں، اور وہ بھی پارلیمان کا منہ نہیں دیکھتے، نہ پارلیمان کو جواب دہ ہیں، اور وہ نہ ہی انہوں نے پبلک میں جانا ہے، عوام میں جانا ہے، نہ عوام کے درد کو سمجھتے ہیں، نہ عوام کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کام ایسے کرنے والے ہوتے ہیں جو عوام کی سہولت کے لیے کرنے پڑتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، ریاست کا کام ہی یہ ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے والا کام وہی کر سکے گا، عوام کے دکھ درد کو وہی سمجھے گا جو عوام سے ووٹ لے کے آیا ہے۔ یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز ہیں، یہ ان کو نہیں سمجھتے، پھر وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک پیرلل وزیر اعظم عمران خان، ان کے اپنے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک پیرلل لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ منارٹی میں ہیں، اور ہماری وہاں پہ دال نہیں گلتی، مشورہ نہیں لیا جاتا، اس طریقے سے۔ تو بہت سارے جو ہیں اس طریقے سے اب پارلیمان کے اندر فیس کرنا پڑتا ہے جو الیکٹ ہوئے منتخب لوگوں کو، اور یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، معاون خصوصی صاحبان، ان کو
یہ پارلیمنٹ میں جا ہی نہیں سکتے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے، نہ یہ اٹینڈ کر سکتے ہیں اجلاس۔ تو یہ ایک فاصلے پیدا ہو رہے ہیں پارلیمان میں بھی، پارلیمان اور وزیر اعظم کے درمیان بہت بڑا فاصلہ، کیونکہ الیکٹورل کالج پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اور اگر وہی وہاں سے وزیر اعظم دور ہو جائیں گے تو یقیناً ان کو نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والے کیوں نہیں سمجھا پا رہے، اور سمجھانا چاہیے جو تجربہ کار لوگ ہیں، کہ یہ نان الیکٹڈ لوگوں کو ہٹانا پڑے گا اور منتخب لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، خواہ وہ اتحادی ہیں یا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ، گروپس ہیں جو ناراض ہو کے بیٹھے ہیں۔ اس میں پہلے جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ تھا، پھر پرویز خٹک صاحب کے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے لوگ ہیں، پھر پی ٹی آئی کے باہر سے جو لوگ منتخب یعنی کہ دوسری پارٹیوں سے آئے، وہ ایک اپنی ان کی سوچ ہے۔ یہ سارا ایک سلسلہ ہے۔ تو جناب یہ وزیر اعظم عمران خان کی، پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ بھی بہت دفعہ اعتراض کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کے سامنے کہ جناب وہاں پہ کوئی تگڑا بندہ لے کے آئیں جو کام کرے اور صوبے میں ہلچل پیدا ہو، تاکہ وہاں سے شریف فیملی کا جو ووٹ بینک ہے وہ کاٹا جا سکے۔ تو یہی کام پنجاب میں بھی ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں، ورنہ پنجاب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جو پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھیں اقتدار ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس کو یہ کام کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کی، وہ آرام سے کام کر سکتے ہیں، اپنی ٹیم چینج کر سکتے ہیں، پارلیمان سے اندر اچھے لوگ لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کو انریسٹ ختم کرنا چاہیے، پارٹی کے اندر بھی، اتحادیوں کے اندر بھی، کیونکہ اس سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے سے کوئی نہیں روک رہا ان کو، کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی نہیں روک رہا ان کو۔ یہ چیزیں تو ہیں عمران خان صاحب کی حد تک۔ اب دوسری طرف آئیں، ابھی تک اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر ان کو خطرہ ہوا تو اپنی پارٹی کے اندر سے ہی ہوگا، اور اس لیے یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کو فل سپورٹ ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ دو بڑی پارٹیوں کو، بلکہ تین بڑی پارٹیوں کو ہرا کے آئے ہیں، بڑے بڑے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جے یو آئی، ان کو ہرا کے وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ تو اب 2 سال گزر چکے ہیں، دوسرا بجٹ ہے، دوسرے بجٹ کے موقع پہ یہ جو اب اتحادی ناراض ہوئے، اختر مینگل صاحب، اب کاف لیگ نے عشائیے میں شرکت نہیں کی، یہ بہت بالکل یہ ایک خطرناک بات ہے، اور اس سے کاف لیگ کیا مستقبل میں کوئی اس سے اگلا سٹیپ بھی اٹھائے گی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت ایوان میں برتری حاصل ہے اختر مینگل صاحب کے جانے کے بعد 8 ووٹوں کی ٹوٹل۔ تو 8 ووٹوں میں سے مسلم لیگ کاف کے 4 ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 آزاد ہیں۔ ان میں سے آج پھر کل جو ملاقاتیں ہوئیں، پھر کل یہ پہلی پھر یہ سارا جب یہ ظاہر ہے بجٹ منظور کروانا ہے، انہی لوگوں سے منظور کروانا ہے، یہی لوگ جو پارٹی کے اتحادی ارکان ہیں، پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی ہیں، انہی سے منظور کروانا ہے۔ لہذا یہ تجویز دی گئی جناب کہ اب ایٹیچیوڈ کو تبدیل کرنا پڑے گا، پرانے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا۔ تو جو وہی بات ہوئی، پھر قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک تقریر کی جس میں پازیٹیو میسیج دیا گیا اپوزیشن کے لیے بھی، اور اس کے بعد پھر کل یہ عشائیے کا اہتمام کیا گیا، اس میں ارکان پارلیمان کو دعوت دی گئی، اتحادیوں کو بلایا گیا۔ اب ان کی ملاقات ہوئی ہے، پہلی ملاقات ہوئی ہے جی ڈی اے کے ساتھ، فہمیدہ مرزا کی صدارت میں ملے ان کا وفد، ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملا، شاہ زین بگٹی وہ ملے، اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ملے، یہ اتحادی ووٹ ایم کیو ایم کے لوگ ملے، پورا ڈیلیگیشن، یہ ساروں نے ملاقاتیں کی اور اپنے اپنے کنسرن شو کیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یک دم عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ صاف شفاف سسٹم ہو جائے، برائب رشوت جو ہے وہ زیرو ہو جائے، کرپشن زیرو ہو جائے، لیکن اس کے لیے
بیک وقت یہ نہیں ہو سکتا، سسٹم بھی چلانا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی سپیس بھی پیدا کرنی ہے. تو یہ یکدم والا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا تو آپ کے پاس بہت بڑی میجورٹی ہو پھر ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک اور بات بھی کہ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بہت کچھ، بے شک اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہو، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک سسٹم اس کو سپورٹ نہ کرے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی تھے، فارغ ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے، اور اسی طریقے سے الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جگہ بنانی پڑتی ہے. تو سادہ اکثریت ہو، 2/3 میجورٹی ہو، آپ کلین سویپ کر جائیں، سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کئی برس لگیں گے، کیونکہ یہ 70 سالوں کا برباد کیا ہوا نظام ہے، جس میں ہر شعبہ جو ہے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ، ہر کلاس، ہر معاشرے کا طبقہ وہ ایک کارٹل بن چکا ہے. اور آپ کسی ایک کو چھیڑتے ہیں، پورے کا پورا کارٹل جمع ہو کے آ جاتا ہے. کسی کو بھی چھیڑ لیں، کسی ایک ادارے کے ایک بندے کو چھیڑ دیں، پوری کمیونٹی آ جاتی ہے، اس کے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کو سب سے پہلے تو اپنے سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے جی، اپنی اپروچ ٹھیک کرنی چاہیے. اور جب تک وہ، کیونکہ بنیادی چیز ہے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنا اور عوام کو سہولتیں دینا. عوام کو سہولتیں دینی پڑیں گی. اب سرکاری ملازم ہیں، پینشنرز ہیں، وہ سال میں بجٹ تقریر میں ان کی صرف دلچسپی کا ایک چیز ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں گی. تو اب حفیظ شیخ صاحب ظاہر ہے ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے تنخواہ نہیں بڑھائی. تو سرکاری ملازمین اور پینشنرز لاکھوں کے تعداد میں یہ خاندان ہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کا پی ٹی آئی کے بارے میں کیا، پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں سوچ ہوگی، یہ دیکھنا پڑے گا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی پالیسیاں ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، اور ان کی پالیسیاں جو ٹیکنوکریٹ جن کو کہا جاتا ہے، نان الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ بنا رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، بندر کے ہاتھ میں اس طرح دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ان کو ذمہ داریاں دیں، اپنی ٹیم ان لوگوں پہ مشتمل بنائیں جو عوام میں سے ہیں، عوام کے پلس کو سمجھتے ہیں. عوام کی پلس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور کسی اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو خطرہ ہے تو اپنی پالیسیوں سے خطرہ ہے، اپنی گورننس سے خطرہ ہے، اپنے جو طرز حکمرانی ہے اس سے خطرہ ہے. اور یہ بالکل یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم خان صاحب صبح اٹھیں تو سارا کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، بالکل نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر ہم بھی سارے سوچیں، آپ بھی سوچیں کہ کیا ہم اپنے اپنے گھروں میں یکدم کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، آہستہ آہستہ آتی ہوتی ہے اور ایجوکیٹ کر کے لانا پڑتی ہے. منزل ایک ہی ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اینٹی کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ منازل آرام آرام سے طے کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اتنا، اس سسٹم پہ شکنجہ جو ہے جن لوگوں کا، وہ بہت حاوی ہیں، وہ کمزور لوگ نہیں ہیں. ان سے شکنجے سے نکالنے کے لیے، ان کے شکنجے سے سسٹم کو نکالنے کے لیے ایک 70 برس کا جو شکنجہ ہے وہ 2 سالوں میں، 4 سالوں میں ختم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آہستہ آہستہ بڑھنا پڑتا ہے، اور وہ ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی ونز دا ریس، اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہے جناب صورتحال. خان صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کتنی جلدی، کوئکلی اور سمارٹ قسم کے ڈیسیشن لیتے ہیں اور یہ ساری افواہوں کا خاتمہ کرتے ہیں.